नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम की हयात तय्यबा पर बयानात मुफस्सल इल्मी नकात, जिनको सुनकर आपके इल्म में इजाफ़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा कि आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा मुफस्सल तौर पर सुनी। अभी भी उसमें बहुत सारा मवाद जो है वो इंशाल्लाह जैसे जैसे सिलसिला आता रहेगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बयान भी साथ साथ जारी रहेगा। और आज इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शाह फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा, सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला शाह फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करो किताब में, यानी कुरान मजीद में। ये वो वाहिद नबी हैं जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान मजीद में आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मूसा नाम जो है वो तकरीबन 136 मरतबा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कदर नबी जिनको कलीमुल्लाह का लक़ब अता हुआ कि अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ उनको अता किया गया। ये वो जलीलुल कदर नबी हैं जिनके ज़िक्र को बार बार कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने समझाने के लिए हम जैसे लोगों को ज़िक्र को बार बार जो है वो बताया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नबी की बड़ी तारीफ जो है वो फरमाई। और क्या शाह फरमाया कि आपके बाप का नाम हज़रत इमरान था और उनके घर में पहली बेटी पैदा हुई मरियम, दूसरा बेटा पैदा हुआ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और तीसरा बेटा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह की कुदरत के फ़िरऔन बादशाह, मिस्र में कोई बादशाह हो उसको फ़िरऔन ही कहा जाता है, हालांकि फ़िरऔन का सही नाम वलीद है। फ़िरऔन ख्वाब देखता है रात के वक्त कि उसकी सल्तनत के अंदर ज़लज़ला आया हुआ है और उसका जो महल है वो चिकनाचूर हो रहा है। वो सुबह जब उठता है तो गर्दन झुकाई होती है जैसे बंदा थका हुआ होता है। अब नजूमी जो हैं वो जो उसके पास काहिन होते बैठे होते हैं उनको पूछता है कि भाई मैंने रात को ये ख्वाब देखा है, तो बताओ उसका क्या मायना है। अब आप इस बात को बड़े गौर से सुने और इसमें जो इल्मी निकात है उसको समझने की कोशिश करें। अहले वहाबियत या देवबंदी हजरात जिन्होंने अपने तर्जमे जो हैं वो किए, उन्होंने कहा कि नजूमियों ने कहा कि हम आपको बताते हैं गैब की वो खबर कि जो आपने ख्वाब रात को देखा, ना देखी हुई बातें हम आपको बताएंगे। अब आप इस बात पे गौर करें कि जब तर्जमा किया जाता है तो तब इल्म की बिना मालूम होती है कि बंदे का इल्म कितना है। यानी ये फिरके नजूमियों को इस कदर जो है वो मानते हैं कि ये गैब का इल्म बता सकते हैं, वो भी फिर बादशाह को, और नबी के इल्म पर तान की जाती है। कहने का मकसद क्या है कि बहुत से तर्जमे ऐसे हैं जो आपके अकायद को बिगाड़ सकते हैं। खुदारा जिस चीज़ में नबी की शान बढ़े वो तर्जमा और तफसीरें पढ़े ताकि आपके दिलों के अंदर नबियों की मोहब्बतें जागुज़ी हों। अब क्या हुआ, फ़िरौन को क्या बताने लगे, कहने लगे जी ये जो ख्वाब आपने देखा है इसकी तबीर ये है कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत के ज़वाल का बाइस बनेगा। उसने कहा ठीक है, मैं बच्चे जो है वो ख़त्म करने शुरू कर देता हूँ। उसने पाबंदी लगा दी कि जिसके घर बेटा हो उस बच्चे को मार दिया जाए, यानी नबी का मिलाद कहा जाता है विलादत के दिन को, नबी का मिलाद रोकने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने फरमाया वकाना मिनल मुफसिदीन, वो था फसाद करने वालों में से, लेकिन वो छोटा फसादी था क्योंकि उसने मूसा अलैहिस्सलाम के मिलाद को रोका था। और बड़े फसादी वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद को रोकने की कोशिश करें, वो बड़े फसादी हैं। क्या कहा फ़िरौन ने कि बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो। अब जब कत्ल गारत होना शुरू हो गई, 70,000 लड़का कत्ल कर दिया गया। अब उसके नजूमियों ने उसको क्या कहा कि जनाब आप अगर इसी तरह बच्चों को मारते रहेंगे तो ये जो बनी इसराइल वाले हैं ये तो हमारे नौकर हैं,
جو بندے ان میں بوڑھے ہو جائیں گے وہ آپ کا کام نہیں کر سکیں گے، اور آگے جوان پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کام آپ کی قوم کو، قبطی قوم کو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا اچھا میں ایسے کرتا ہوں کہ 1 سال بچے زندہ رہنے دیتا ہوں اور 1 سال میں بچوں کو مار دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ مشورے دینے والے بھی ویسے تھے اور مشوروں کو ماننے والا بھی ویسا ہی تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وجر کریم کو کسی نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کی جو ہے وہ خلافت میں بڑے فساد برپا ہوئے، بڑے سلسلے خراب ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ آپ کو معلوم ہے کہ باب العلم ہے، آپ نے شاہ فرمایا کہ پہلے جو خلیفہ تھے ان کو مشورے دینے والا میں تھا، اسی لیے ان کی حکومت میں، ان کی سلطنت میں، ان کی خلافت میں اللہ نے رحمت کی اپنی، اور فرمایا مجھے مشورے دینے والے تم لوگ ہو، اس لیے میری خلافت کے اندر اتنے فساد برپا ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا دیا کہ 1 سال بچوں کو ماریں اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیں۔ اب جس سال میں بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور جس سال میں بچوں کو مارنا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ماں نے اپنے بچے کو جب جنم دیا تو ان کی جو دایا تھی انہوں نے کہا کہ میں تمہاری دوست ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن یہ بات نکلتے نکلتے نکل جائے، تم اپنے بچے کو چھپا کر رکھنا کیونکہ آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ چھاپا پولیس ضرور مارے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جب ان کے گھر کی چیکنگ کی باری آئی تو بی بی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور کے اندر بند کر دیا کہ بچے کا پتہ نہ چلے کہ بچہ کہاں ہے۔ اب جب وہ تلاشی لینے کے لیے آئے انہوں نے دیکھا کہ بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، 1 سال کا بچہ ہے بس جو بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ کہنے لگے کہ یہ تو وہ بچہ ہے جو اس سال میں پیدا ہوا ہے جب بچوں کو نہیں مارنا تھا۔ اب وہ جب وہ چلے گئے تو ماں نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی جلدی سے بھائی کو لے کر آؤ۔ بہن کہنے لگی کہ ماں جی بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی تندور میں۔ انہوں نے کہا ہو میں نے تو تندور کے اندر آگ جلا دی ہے۔ ماں فوراً بھاگتی ہے، جا کر دیکھتی ہے، جب اس جلتے ہوئے تندور کے اوپر سے جب وہ ڈھکنا اٹھاتی ہیں تو دیکھتی ہیں ایک طرف آگ جل رہی ہے، دوسری طرف بچہ انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نبی کو آگ نہ جلائے اس کو موسیٰ کہا جاتا ہے، اور جس نبی کے ہاتھ سے روٹی توے پر آ کر بھی نہ پکے، اس پر آگ اثر نہ کرے، اس کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ ماں نے فوراً بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور پریشان ہو کر کہنے لگی کہ یہ بچہ ایک عجیب طلسم ہے، اس بچے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، ایک گوشت پوست کا انسان، اس کو آپ آگ میں ڈالیں تو وہ جلے نا۔ انہوں نے آگے سے زیادہ بچے کی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ اب بات کو بڑی غور سے سنیں کہ ایک لفظ ہے وحی، جس کو ہم اپنی زبان میں، عام زبان میں وحی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے غیب کا پیغام، وہ اترتی ہے نبیوں پر، اور ایک ہوتا ہے الہام جو اللہ تعالیٰ ولیوں کو عطا کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی۔ ہر ماں اپنے بچے کے لیے ولایت ہے، اور پھر نبی کی ماں ہو تو کیا ہی بات ہے۔ کیا کہا کہ بی بی تم ایسا کرو، اپنے بچے کو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ کیا شاہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہو بیان ہی اس کا معنی آپ وہ نہیں کر سکتے جو لکھا ہوا ہے، کیونکہ وحی ہوتی ہے نبیوں کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں کیونکہ وہ عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو وحی کا لفظ جو استعمال کیا، وہاں پر آپ نے الہام کا معنی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے بیٹے کو کسی صندوق میں بند کر کے نا پانی میں بہا دو، پھر میں جانوں، پانی کی لہریں جانے اور موسیٰ نبی جانے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب والدہ اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا بچہ مجھے دوبارہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر پھر بات ڈالتے ہیں کہ بی بی تیرے ساتھ سودا کرنے والا کوئی انسان نہیں، رب کائنات ہے، تو بالکل پریشان نہ ہو، تیرا بچہ تجھے واپس ملے گا اور مال و زر کے ساتھ ملے گا۔
عام مائیں تو بچوں کو دودھ پلانے کا پیسہ نہیں لیتی، میرا نبی تیرا دودھ بھی مفت نہیں پیے گا، تجھے پیسے دے گا۔ اب وہ دل کے اندر جو باتیں پڑ رہی ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کے دماغ میں کوئی خیالات آتے ہیں نا تو کروڑوں خیالات ہوتے ہیں، اور جس انسان کا دماغ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر ایک ایسی چیز فٹ کر دی ہے کہ جو ان خیالات کو بالکل درست کر کے آپ کے آگے لاتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے طاقت پیدا کی انسان کے ذہن کے اندر کہ جو اچھائی ہے اس کی بھی نشاندہی آپ کا ذہن کرے گا، اور جو برائی ہے اس کی بھی نشاندہی کرے گا۔ اب آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ذہنی توازن اپنا خراب کر بیٹھتے ہیں ان کا یہی سسٹم خراب ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کی قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر وہ چیز نہیں رہ جاتی جو عام تندرست بندے کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر ایسا انسان کے دماغ میں لگا دیا جو خیالات، سوچوں کو صاف کر کے آپ کے سامنے لاتا ہے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو جو چیز ضروری ہو وہی بھیجی جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز خراب آ جائے سامنے تو اللہ تعالیٰ فوراً صحیح چیز آپ کے سامنے لا کر اس کی سوچ جو ہے وہ اچھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ہوا۔ اب ان کے دل کے اندر بڑے خیالات، ظاہر بات ہے وہ ماں ہیں، ماں کی محبت کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ دی کہ بندہ مومن، میں تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ ماں جیسی بھی ہو، ماں ماں ہوتی ہے۔ تو کیا کہا کہ اس کو تم دریا کے اندر ڈال دو، تیری گود میں یہ رہے گا تو زندہ رہے گا، واپس آئے گا تو رسول بن کر آئے گا، تو ٹینشن نہ لے۔ اب ماں نے کتنا اچھا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا۔ واجی علیہم من المرسلین، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں میں سے بنا کر بھیجا، مرسلوں میں سے بنا کر بھیجا۔ اور کیا شاہ فرمایا، اب یہاں سے نبی کا میلاد شروع ہو گیا، نبی کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی فضیلتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فضیلت کیسے؟ ایک تو آگ سے بچے، ماں نے دیکھ لیا کہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں۔ نمبر 2، اب ماں نے جب تابوت ایک بنایا لکڑی کا، اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل امین فوراً جائیں اور جا کر لکڑی کا تختہ جو ہے وہ تیار کریں، اور تیار کر کے ایک تابوت بنا کر اس کے اندر موسیٰ نبی کو بھیج دیں۔ اب ایک لمحے کے لیے رک جائیں، سوچیں کہ جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجے کہ جائیں ایک درخت سے ایک تختہ کاٹیں اور ایک چھوٹا سا تابوت بنا کر اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیں، جس کے لیے ایک تختہ آئے اور لائے بھی فرشتہ خود، اس کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور جس کے لیے پورا درخت ہی چل کر خود آ جائے اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے وہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی فضیلتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا۔ نبوت میں سب نبی بھائی ہیں، لیکن فضیلتوں میں تمام نبیوں کے امام جو ہیں وہ آقا علیہ السلام ہیں، اور ان کے جو غلام ہیں وہ تمام انسانیت کے امام ہیں۔ یہ فضیلتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ امت محمدی میں پیدا ہونے پر شکرانے کے نفل ادا کریں، ہر وقت شکر خدا بندی کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے پاک نبی کی امت میں پیدا کیا۔ سوچیں کہ جس نبی کے لیے صرف ایک تختہ آیا اور وہ بھی لایا جبرائیل امین ہے، اس میں موسیٰ نبی کو رکھا جا رہا ہے۔ اب فضیلت دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی، جس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کا جسم اقدس لگا، اس تابوت کو اتنی عقل آ گئی کہ میں نے اس نبی کو ڈبونا نہیں، اور میں نے اپنے آپ کو فرعون کے دربار تک لے کر جانا ہے، کہیں اور نہیں، ادھر ادھر نہیں مڑنا۔ اور لہریں بھی نبی کے تابع ہو گئی، لہروں نے بھی نبی کو وہیں پہنچایا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تفسیروں میں بہت کچھ ملتا ہے، نبیوں کی فضیلتیں نظر آتی ہیں، لفظ بولتے ہیں، اگر آپ سمجھیں، اگر آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری ہو اور اللہ کا کرم ہو تو لفظ خود بتاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کرنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلا بیان جو ہے وہ ہمارے اگلی ایپیسوڈ میں ہوگا، اور آپ کے علم کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوگا۔ یہ 15 منٹ آپ ہمیں دے دیں، ہم تمام نبیوں کی حیات طیبہ آپ کے دل کے اندر لکھ دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ طٰہٰ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔